औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पहले एक कोर कमेटी बनाई गई जो कि 3 वफाकी हुकूमत में मौजूद जमातों और एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से बनाई गई, जिसमें मौजूदा हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MKM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शामिल थे। लेकिन बाद में उस कोर कमेटी का इजलास किया गया और उस कोर कमेटी के इजलास के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़े तौर पर मुराद अली शाह साहब ने उस कोर कमेटी की तरदीद कर दी कि इस किस्म की कोई कमेटी कायम नहीं की गई है और जिसकी वजह से लोग किसी इबाहम का शिकार ना रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MKM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची के मसाइल को हल करने के लिए एक पेज पर आने का फैसला किया गया है। लेकिन यहां पर आज एक बार फिर सिंध में वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट से मुतालिक राबितों के लिए वफाकी और सूबाई नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें वफाकी वजीर असद उमर साहब, वफाकी वजीर अली जैदी साहब, MQM के वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब, वजीर आला मुराद अली शाह साहब और नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब को कमेटी में शामिल किया गया है। अब आया सूरत हाल ये है कि क्या वाकई आज इस कमेटी के कयाम के बाद कल दोबारा तरदीद कर दी जाएगी कि इस किस्म की कोई कमेटी कराची के इशूज के ऊपर नहीं बनाई गई। दूसरी बात, आज मुर्तजा वहाब साहब, जाहिर सी बात है वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, जितनी जबान उनको चलानी चाहिए वो उससे कहीं ज्यादा निकलकर जबान चलाने के आदी हैं और उन्होंने लबकुशाई के दौरान ये बात वाज़े तौर पर की कि हुकूमत ने तेल निकालने का वादा किया लेकिन अवाम का तेल निकाल दिया। इमरान खान ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, कर्ज नहीं लूंगा। हुकूमत ने 2 साल में सिर्फ तबाही की है। गर्दिशी कर्जों में मुसलसल इजाफा हुआ है। आम आदमी और सनतकार को नुकसान और वजीर आजम के आसपास बैठी माफिया को फायदा हुआ, जिस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली में फिरदौस शमीम नकवी साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने तमाम चीजों को पसे पोस्ट डालते हुए वजीर आला हाउस का घेराव करने का इंदिया दे दिया है, धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आला साहब इतना बता दें कराची के मसाइल कब हल होंगे, साथ ही साथ अगर मैं इसको बुग़्ज़े मुस्तफ़ा कमाल कह लूं या फिर बुग़्ज़े कराची कह लूं तो उसके अंदर उन्होंने बानी मुत्तहदा की भी कहीं ना कहीं तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि बानी MQM ने मुस्तफ़ा कमाल को करप्शन की सजा दी, सिंध के इदारों को खराब करने वालों में मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल हैं। लेकिन यहां सूरत हाल क्या है कि MQM लंदन और पीपल्स पार्टी ने इदारों को तबाह कर दिया। यह स्टेटमेंट फिरदौस शमीम नकवी साहब का है। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब शायद अपने आसपास मौजूद चेहरों को देखकर यह बात भूल जाते हैं कि यह वही टोला आपके इर्द गिर्द और आपका इत्तेहादी बना और आपके साथ बड़ा जमान है जो कि वहां बैठकर सर हिलाया करता था, जी हुजूर, सलाम साहब किया करता था। लेकिन आज सूरत हाल यह है कि उन सबको पारसाई का सर्टिफिकेट इशू करने के बाद तमाम मलबा डाल दिया गया किसी दूसरी सियासी जमात के ऊपर। आगे बढ़ जाएं, मुस्तफ़ा कमाल साहब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह और कराची के स्टेक होल्डर, वो अपने आप को कहते हैं कि हम कराची वाले हैं और हम सिंध, हमारी धरती माँ है और हम सिंध के बेटे हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब के स्टेटमेंट्स को अगर मैं निकाल के जांचना शुरू कर दूं तो मुसलसल मुस्तफ़ा कमाल साहब के लहजे में, उनकी जबान में कहीं ना कहीं एक जियाला झलक रहा है। जो बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MKM के हवाले से एक बारहा की जा रही हैं, वही बातें मुस्तफ़ा कमाल साहब दोहरा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब कराची सूबा बनाने का दोबारा मुतालिबा हुआ, पीपल्स पार्टी ने कहा सिंध की तकसीम है, साजिश है सिंध के साथ। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी यही बात की कि हम सिंध की तकसीम को मंजूर नहीं करेंगे। इससे कबल भी जब PSL चल रहा था तब भी मुस्तफ़ा कमाल साहब से एक टीवी प्रोग्राम में यह सवाल किया गया कि जनाबे वाला कराची को सूबा बनना चाहिए। उन्होंने कहा नो, इसी लहजे में और इसी तरीक़ेकार में उन्होंने कहा नो, कराची को सूबा नहीं बनना चाहिए। और आज कराची वालों के सामने मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी नौकरी पक्की कर गए। उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि हम अगर सिंध में तकसीम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम कराची की तकसीम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची की तकसीम किस तरह से हुई कि 18 टाउन्स को खत्म करके और 6 डिस्ट्रिक्ट्स बनाकर कराची को तकसीम कर दिया गया है।
اب آیا صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے گی؟ اسد عمر صاحب سے آج کی پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا کہ آپ نے جو کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے اس میں میئر کراچی کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میئر کراچی صاحب اپنا تھوڑا سا ایکسٹینشن آگے چلے جاتے, اگر تھوڑا سا وہ آگے دکھا لیتے, تھوڑی سی ایفرٹ کر لیتے کہ ان کی جو صحیح معنوں میں ان کی جو مدت پوری ہو رہی ہے وہ 28 اگست کو ہے, اگر 28 اگست کے بعد تک وہ میئر کی سیٹ پر جمان رہنے کے قائل رہتے یا پھر قائل کر لیتے تو شاید میئر کراچی صاحب کو بھی اس کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل کر لیا جاتا. اسی پر بات کریں گے, ایم کیو ایم نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی سوال کیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ایک جانب کوارڈینیشن کمیٹی اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر کا گھیراؤ فردوس شمیم نقوی صاحب کس کی بات سے انحراف کر گئے اور کس کے بیان میں تضاد پایا جاتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج میرے ساتھ کافی عرصے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے ایک ریپریزنٹیٹو موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جناب والا تنزیل بن عبدالرؤف صاحب میرے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ تنزیل بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا سر, پہلی بات تو یہ سر, جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے, ابھی ایک کوارڈینیشن کمیٹی آپ لوگوں نے بنا دی ہے سر, وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اب کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے گا. سر وفاق میں تو آپ لوگ ہمیشہ سے رہے, لیکن مسائل حل کرنا یہ مذاق لگتا ہے, اور پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیا جلائے رکھنا ہے, گنجائش ہے؟ چلیے, تھینک یو سو مچ علی صاحب, آپ نے کہا بہت دنوں بعد یاد کیا. ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ اپنے لوگوں میں درمیان میں رہتی ہے, اور یہاں یاد نہیں کرتے, ہم روڈ پہ ضرور یاد رہتے ہیں, لوگ دیکھتے رہتے ہیں. مان لی میں نے آپ کی بات. اچھا جی, دیکھیں کوارڈینیشن کمیٹی بنائی, اور امید ہے سیاست میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو امید کی بنیاد پہ آگے چلتے ہیں اور آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ یار کچھ اچھا ہو اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے, اس قوم کے لیے, اس زمین کے لیے. بات یہ ہے کہ وفاق کی علامت ہم پہلے بھی رہے, جب رہے اور جب طاقت ملی تو کر کے بھی دکھایا. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب طاقت تھی تو کیا کیا کر کے دکھایا, تو اور طاقت ان سے لی کیوں لی, تاکہ یہ کچھ نہ کر سکیں. اور جو کچھ نہ کرنے کی ہمیں جو سزا بھگت رہے ہیں ہم, یعنی کہ ہمیں آپ نے ہم سے سب کچھ لے لیا, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے چھوڑ دے کر اب آپ تیر کے دکھائیں, تو تیرنا بہت مشکل تھا. صرف آپ نے اپنا اسٹانس اور جس حد تک آپ کوشش کر سکتے تھے, میرے حساب سے ایم کیو ایم پاکستان نے بہت حد تک بہت ہر ممکن کوشش کی وہ کر سکیں. غلطیوں کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ ہیومن ایرر از دیئر, بٹ اگین وی ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ کہ ہم اس میں بہت اچھا کر سکیں. وفاق نے جہاں تک مشرف صاحب کا ایک دور تھا جب ہم وفاق کا پارٹ تھے, مشرف صاحب نے اعتماد کیا, اسے پورا گولڈن ٹینیور کہا جاتا ہے, اس ٹینیور کو انہوں نے بڑا اعتماد کیا. انہوں نے اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ جی ایم کیو ایم کو یہ کیونکہ ایم کیو ایم کے وزیر داخلہ بھی تھے, میئر بھی, اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا چیئرمین بھی ہمارا تھا, وزیر بلدیات بھی ہمارے تھے, تو کر کے بھی دکھایا. اگر آپ پرانی جھلکیاں نکالتے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کراچی میں ترقی ہوئی اس دور پہ, اور سب کچھ ہوا. اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم میں کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی جماعت بن گئی, اور اس کا لیڈر بول رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے ان کے کام دکھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. ان کے کام نہیں تھے صرف اکیلے کے, اگر ان کے کام ہوتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی. پھر چیئرمین وزیر داخلہ کیا کر رہے تھے, پھر وزیر بلدیات کیا کر رہے تھے, پھر چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا کر رہے تھے. تو بیکار کی بات ہے, یہ جو صاحب بولتے ہیں ویسے بول سکتے ہیں. اگر ان کے سامنے یہ مکالمہ کر دیا جائے کہ جی اگر آپ 1-on-1 تھے اور آپ سب کچھ تھے, تو پھر وہ بہت سارے کام کیوں نہیں ہوئے کراچی میں جو آپ نے کرنے چاہیے تھے. بات یہ کہ ہر چیز کا ایک میگا پلان تھا, میگا ایک ٹرانسپورٹ سسٹم آ رہا تھا, سارے پلانز اکارڈنگلی چل رہے تھے. بٹ اس تمام چیزوں کے درمیان میں سندھ حکومت نے اپنے سیاسی تاؤ پیچ کھیلے, اور اس سیاسی تاؤ پیچ کی بات سے ہوتا یہ کہ جی ایم کیو ایم پاکستان سے وہ تمام چیزیں, وہ اختیارات لے لی جاتی ہیں, اور وہ اختیارات کسی اور کی جھولی میں ڈال دی جاتے ہیں. جب وہ جھولی میں ڈال دی جاتے ہیں تو پھر کیونکہ ہوتا یہ کہ ہمارا اسٹانس ہے اس زمین پر, لوگوں کو, ہم اس شہر کو اون کرتے ہیں, ہم اس شہر کے لوگوں کو اون کرتے ہیں. بات یہ کہ ہمارے لیے یہ لوگ ہیں, ہماری یہ قوم ہے, تو وہ ہماری طرف دیکھتی ضرور ہے. مگر ہمارا جو ووٹر ہے, ہماری جو قوم ہے جو ہمارا درد رکھتی ہے, جو اس کراچی کا درد رکھتی ہے, اس زمین کا درد رکھتی ہے, وہ یہ جانتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جی ایم کیو ایم تھی تو یہ ہوا نا, میئر اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, مگر آج ایم کیو ایم ہے, مگر وہ اختیارات نہیں ہیں. اچھا دیکھیں تنزیل بھائی, ایک بات یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتی ہے نا. دیکھیں تنزیل بھائی, انہوں نے کہا کہ جی اختیارات آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا دوبارہ ذکر کروں, مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی 3 مہینے مجھے دے دو, انہی اختیارات کے ساتھ میں آپ کو شہر صاف کر کے دے دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیسے کر کے دے دیں گے, ٹھیک ہے. یہ تو دوسری بات میں بالکل مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک اور اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتا چلوں, میرے سامنے پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اے ڈی پی کی مد میں 15 ارب روپے میئر کراچی صاحب کو دیے گئے تھے, جو کہ میئر کراچی صاحب نے خود ایڈمٹ کیا. اس سے آپ اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, کے ایم سی کے آپ سیٹیں نہیں لگوا سکتے, تنخواہیں ادا نہیں کر سکتے, اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. اس کے تحت آپ کو 750 اسکیمیں کراچی میں شروع کرنی تھی. کہاں ہے سر؟ اچھا جی, پہلی بات یہ کہ میئر صاحب اپنا مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا
کہ جی مجھے دے دیں میں کر دیتا ہوں, اس کا جواب تو مصطفیٰ کمال دیں گے. دیکھیں باہر برطرف کر دیا سر آپ لوگوں نے. دیکھیں بات سنیں, پتہ ہے ایک محاورہ ہے نا, سمندر کے کنارے بیٹھ کے سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگانا بیوقوفی والی بات ہے, جا کے اتر کے دیکھیں. آپ کے پاس جب موقع تھے اور آپ کو سب کچھ دیا تو صرف آپ اکیلے نہیں تھے, آپ کے پیچھے پوری جماعت کھڑی تھی, پورا ایک تنظیمی اسٹرکچر تھا, تمام آپ کے ساتھ وزراء تھے اور تمام سسٹم تھا, وہ جو میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں. تو مصطفیٰ کمال صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں تھا اور میں یہ کر لیتا, میں بہت ہو گیا یار, کام ہے نا, آ جائیں. آپ بات یہ کہ اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہے, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ پہلے بھی ٹیم ورک ہوتا رہا ہے. سو مصطفیٰ کمال صاحب پہلے تو اپنے دماغ سے یہ بات, پلیز میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں. ٹھیک ہے آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے, بٹ یہ کہنا کہ آپ 100% آپ نہیں کام کیا, یہ بیوقوفوں والی بات ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ عقل مند جو پروفیشنل انٹلیکچوئل لڑکے بچیاں ہیں ہمارے کراچی کے, ہمارے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں. کوئی انڈیویجول کو ایک بندہ کر سکتا ہے, کوئی ایک آرگنائزیشن کیا کوئی ایک بندہ اس کو کوئی اس کا اگر اونر چاہے, اس کی مینجمنٹ نہ چاہے نیچے کے اس کے کو ورکرز یا اس کے سب آرڈینیٹس نہ چاہے, تو آپ کا چینل بھی نہیں چل سکتا. اگر آپ کا اونر چاہے, اونر چاہے گا تو محمد علی صاحب جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, اپنے پروگرامز اچھے کر رہے ہیں, تو یہ سب کا ٹیم ورک ہوتا ہے کہ میٹرو 1 چینل چل رہا ہے. تو یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ایسے نہیں چل سکتی, انہوں نے شہر چلا لیا. تو بیوقوفوں والی بات نہ کریں آئندہ. یہ بات اگر مصطفیٰ کمال صاحب بولے تو ان کے سامنے یہ بات بول دیجیے, تو اتنے چینل جو چل رہے ہیں وہ تو کیا صرف ایک بندے کے بلبوتے پہ چل رہے ہیں, اتنی آرگنائزیشن چل رہی ہیں, بڑے بڑے برانڈز ہیں, کیا ایک بندے کے بلبوتے پہ چلتے ہیں؟ کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں. میں نے آج تک کبھی اس کا جواب نہیں دیا, یہ جواب ہو گیا. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف. ٹھیک ہے, میئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ فنڈ تھا. بالکل ہے, آپ جو فنڈز آتے ہیں, اب آپ کو پتا ہے اے ڈی پی کی اسکیمز کب سے نہیں آئی ہیں, جو میئر صاحب کو نہیں ملی. یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ اپنی 1.5 سال پرانی اپنی اسٹیٹمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, جو 1.5 سال پرانی 2 سال پہلے کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس پہ بھی انہیں لاسٹ ایئر کا یعنی کہ 2018 کا بجٹ جو ملا تھا 19 نہیں ملا, 20 گزر گیا نہیں ملا, انفیکٹ شاید 18 کا بھی کچھ کوارٹر نہیں ملا ہے, جو میں بھی کنفرم نہیں. بٹ اب مجھے یہ تمام چیزیں کہاں جائیں گی سر؟ 750 منصوبے ہونے چاہیے تھے 15 ارب روپے سے, ایک منصوبہ سر. آپ یہ کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جی, ایک منصوبہ ہونا چاہیے تھا. آپ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ میئر صاحب کے پاس سائننگ اتھارٹی کتنے کی ہے, میئر صاحب 1-2 کروڑ سے زیادہ کا چیک سائن نہیں کر سکتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اسکیمز آتی ہیں, ویری گڈ, اسکیمز آتی کہاں سے ہیں, اسکیمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ جو باتیں کہتے ہیں نا, جب میڈیا کہتی ہے یار یہ اسکیم آئی تھی یہ کیوں نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوتی اسکیمز. اگر اسکیمز آتی ہیں اور یہ کام ہوتے ہیں تو بھائی اسی شہر میں یہ سارے کے سارے اماؤنٹ آپ کے سامنے, روڈز نہیں بنے, پیچ ورک نہیں ہوئے, یا پارکس نہیں ڈیولپ ہوئے, یہ سب چیزیں نہیں ہوئی. آپ یہ کہیں گے جی اسپیسیفک تحائف بھی تو دیے گئے نا. فیصل سبزواری صاحب کو 1.5 کروڑ کی گاڑی دی گئی ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں اگین نظر اللہ نے عزو سے. دیکھیں مجھے کوئی ہوتا ہے اگر میں اس کی پھر یہ وہ باتیں نا جو ہمیشہ جس کو ہم کہتے ہیں گریپ وائنز, لنکا ڈھا رہے ہیں. علی بھائی دیکھیں یہ ایک گریپ وائنز ہوتی ہیں جو یوزلی ہم اس کو ایک ٹرمنالوجی کہتے ہیں, یہ باتیں چلتی ہیں فلور پہ, فلور پہ چل رہی ہوتی ہیں, اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, اس کی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. اگر میں آج آپ سے بولوں آپ کو کوئی ثبوت ہے, آپ بھی کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا, میں نے سنا ہے. اگین کس سے سنا ہے, کیا سنا ہے, روایت کرتے چلیں گے فلانا آدمی سے روایت ہے, بٹ اگین دیکھیے کوئی ٹھوس باتیں نہیں ہوتی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک چیز کا راوی میں بھی بن جاتا ہوں نا. میں نے یہ بات جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے سنی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, یہ فیصل سبزواری والا جو میں نے آپ کو بیان کوٹ کیا, یہ میں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے سنا ہے. آپ کے کنوینئر رہے یا نہیں رہے؟ چلے مصطفیٰ کمال صاحب سے تو اختلافات ہیں نا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے اگر فاروق ستار صاحب کے آپ بیان کی بات کریں تو بیسٹ یہ کہ فاروق ستار بھائی سے آپ یہ پوچھ لیں کہ فاروق ستار بھائی آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی. فاروق ستار بھائی نہیں, کنوینئر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کلن کائنات ہوں گے. بات یہ کہ آپ ان سے یہ پوچھ تو لینا کہ فاروق بھائی آپ کو یہ بات کہاں سے پتا چلی, آپ کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے. دیکھیں سورس آف انفارمیشن کا ہونا بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. اسی بیسس پہ تو جا کے آپ دیکھیں ہمارے تو دین میں بھی یہی نا, سورس آف انفارمیشن پہ بڑا سوچ اور سمجھ رکھی گئی ہے. سربراہ سے پوچھ لوں کہ راشن کس کے پیسوں سے آیا ہے. بات یہ ہے کہ گھر کے سربراہ, آپ جب اب میں یہ کہوں گا کہ اب تو گھر کے سربراہ نہیں ہے, آپ یہ کہیں گے تب تو تھے بالکل, مگر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت گھر کے سربراہ سے بھی پوچھا گیا سورس آف انفارمیشن کیا ہے, تو آج وہ نہیں رہے نا گھر کے سربراہ. جب سورسز پوچھی گئی تو نہیں رہے نا. دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں سر, آپ لوگوں نے جب سورس آف بہت ساری دیکھیں میری بات دیکھیں, بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چلتی ہیں, بولتے ہیں لوگ, بہت ساری چیزیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں, بٹ ان باتوں کی کوئی پیچھے ٹھوس ثبوت نہیں ہوتی, کوئی باتوں کا ریلیشن نہیں بن رہا ہوتا. ہر بندہ کہتا ہے یار یہ ایسا. مجھ سے اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو یہ کرتی تھی. میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا کبھی کسی نے؟ نہیں.
میں نے کہا آپ کس کی بات؟ نہیں فلانا کے چچا کے بابو کے خالہ کے. او بھائی ہیلو, یہ بتاؤ کہ کیا ہوا. نہیں کاش میں کچھ چیزیں آنر بول سکتا, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے بھی کچھ سوالات بنتے ہیں, کیونکہ آج فردوس شمیم نقوی صاحب بھی انتہائی جارحانہ موڈ میں دکھائی دیے, اور آج کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنی ہے. آیا آنے والے وقتوں میں کراچی کے مسائل پاکستان تحریک انصاف حل کرتی ہے, پیپلز پارٹی حل کرتی ہے, یا MQM حل کرتی ہے؟ دیکھتے ہیں. اب ثابت کرنا ہے کردار سے اور عمل سے کہ آخر میں شہر قائد کا اپنا ہے کون. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جواد شیرازی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ جواد بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جواد بھائی سر بتائیے گا, سر کوارڈینیشن کمیٹی 3 دن پہلے بھی بنی تھی, اگلے دن بھنڈ مار دیا وزیر اعلیٰ صاحب نے, دوبارہ بنا دی ہے سر. کل تو کسی بھنڈ کی گنجائش نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, میں کہتا ہوں انسان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ اندر میٹنگ میں بیٹھ کے یا تو اپنا موقف پیش کر سکے, یا میٹنگ میں جو بھی کمٹمنٹ کرے وہ باہر آ کے پیش کر سکے. ٹھیک ہے. خیر بہرحال آج انہوں نے اس چیز پہ مان لیا کہ کوارڈینیشن کمیٹی بن گئی ہے, تو ہمیں ہوپ فار دا بیسٹ دیکھنا چاہیے. اور اس کراچی کی ترقی کے لیے, اس کراچی کو پچھلے 35-40 سال سے جس طرح بے دردی سے اس کراچی کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے, تو اس کراچی کی فلاح بہبود کے لیے کوئی ایک پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. شاید کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو, چاہے وہ PTI ہو, MQM ہو, جماعت اسلامی ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایون جو بھی یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, ان سب کو آگے آنا چاہیے. یہ کراچی بہت تباہ ہو چکا ہے. اس کراچی کی سڑکوں نے اور اس کراچی کے علاقوں نے بہت ویرانی دیکھی ہے. یہ کراچی 70% ریونیو دینے کے باوجود آج بھی تاریخی میں بھوکا سوتا ہے. تو اس شہر کراچی کو بنانے کے لیے ہم سب کو آگے آنا چاہیے, اور ہم سب کو اس کراچی کی سوچ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی جواد بھائی, ماشاءاللہ عمران خان بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں جواد بھائی آپ نے. لیکن سر جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ کافی جارحانہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حلیم عادل شیخ صاحب ہو گئے, خرم شیر زمان صاحب نے تو بول دیا کہ پیپلز پارٹی کے لیے آخری موقع ہے, اور جی اس کے بعد ہم ڈنڈا اٹھائیں گے. ذرا ڈنڈے کی ڈیفینیشن بتا دیں سر, کس قسم کا ڈنڈا اٹھائیں گے آپ؟ دیکھیں, اس شہر کو جو اون نہیں کرے گا, جی جی, اور اس شہر میں جتنی بربادی کرنی تھی اب ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر اس شہر کو اب سکون نہیں ملے گا, یہاں امن نہیں آئے گا, یہاں ترقیاتی کام کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اچھا, اور ترقیاتی کام اگر ہوتے ہوئے وفاق کا پیسہ, عوام کا پیسہ, ٹیکسز کا پیسہ نظر نہیں آئے گا, جی جی, تو عوام بھی اکاؤنٹیبل ہے اچھا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان تمام ذمہ داران کو جواد بھائی, مرتضیٰ وہاب صاحب آج PTI کی 2 سالہ کارکردگی پر آج لب کشائی انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے تیل نکالنے کا وعدہ کیا تھا لیکن عوام کا تیل نکال دیا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا, قرض نہیں لوں گا. حکومت میں 2 سال میں صرف تباہی دی ہے. سر مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی معاون خصوصی تھے اور جتنے بھی خان صاحب کے اسپیشل اسائنڈ لوگ تھے, جی جی, خان صاحب اور PTI نے جرات کری کہ ان کے اثاثہ جات اور ان کی نیشنلٹیز بتائیں. اچھا, وہاب صاحب کب اعلان کر رہے ہیں؟ وہ اعلان کر دیں اپنے ایسٹس اور اپنی نیشنلٹی, اور اس شہر کو اون کرنے کی پھر بات کریں. چلیں ٹھیک ہے. مسرت نیازی صاحبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ عدی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عدی بتائیے گا, جو باتیں آج کی گئیں, اور فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی رویہ انتہائی جارحانہ رہا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب ذرا بتا دیں کہ کراچی کے مسائل حل کب ہوں گے, کوئی تاریخ بتا دیں, کوئی وقت بتا دیں. عدی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں محمد علی, یہ ہے کہ جب شخص خود کچھ نہ کر رہا ہو نا تو اسے افسوس ہوتا ہے. وہ اپنا جو سمجھ لیں غم و غصہ جو ہے نا وہ عوام پہ تو نکال چکے ہیں. عوام پہ مہنگائی کی صورت میں PTI کی ایک بات جو انہوں نے اب تک 2 سالوں میں پوری کی ہے, وہ بات ضرور ہے کہ جب خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے میں انہیں رلاؤں گا, تو اس کا مقصد تھا کہ میں عوام کو رلاؤں گا. عوام کو رلا تو لیا انہوں نے 2 سالوں میں. جس چیز کا نام خان صاحب لیتے ہیں, جس چیز پر ایکشن لیتے ہیں خان صاحب, وہ چیز پاکستان سے غائب ہو جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں غائب کیا, وہ نایاب ہو جاتی ہے. جب اس طرح کے کام یہ لوگ کریں گے تو یقیناً انہیں سر نظر آتا. ابھی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ گندم کی بات کریں تو پنجاب میں 76% جو ہے نا گندم پنجاب میں پہلی دفعہ آئی ہے, اور موصوف ہمارے پرائم منسٹر نالائق پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو گندم کی شارٹیج ہے
وہ سندھ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر KPK میں بھی ہو رہی ہے تو سندھ کی وجہ سے, بلوچستان میں ہو رہی ہے سندھ کی وجہ سے. اور پھر آخر میں انہوں نے یہ فرما دیا کہ جی یہ ساری جو گندم ہے حدیث ایک بات پوچھیے, کیا یہ لوگ سو رہے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہے کہ جو کام غلط ہو رہا ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے؟ اصل میں ان کے ذہن پر, ان کے دل و دماغ پر پیپلز پارٹی سوار ہے, اور اسی 2 ارب کا باردانہ گندم کا سندھ سے چوری ہو جاتا ہے. 20 ارب کی گندم سندھ سے چوری ہو جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ حدیث چینی مافیا ساری اوم آپ کی جتنی انڈسٹریز تھی اس کی, زرداری صاحب کی اومنی گروپ اور زرداری صاحب کی شوگر مل سندھ کے اندر تمام موجود ہیں. کسی چیز سے بچ نہیں سکتے. ان کا جواب مکمل ہو ایک تو بتاؤں آپ کو, اسٹوڈیو میں بیٹھے اپنی ٹرن کا انتظار کیا کریں. آپ لوگوں کے اندر جو ہے نا پیشن نہیں ہے. یہ PTI کا مسئلہ ہے. یہ چلیں ٹھیک ہے, مسرت نیازی صاحب حقائق نہیں چھپائے جا سکتے. محمد علی میں ایک بات کہوں گی, یہ کہہ رہے نا اومنی گروپ فلانا گروپ, تو بھائی آپ تحقیقات کروا رہے ہو, کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے پاس, ہے کیا چیز, ملا کیا, ثابت کیا ہوا جو آپ کو زرداری صاحب کے پیچھے ہیں؟ آپ کریں نا. ہم تو احتساب سے بھاگنے والے نہیں, کس قدر بیمار تھے, نیب نے بلایا تو وہ تو لے کے وہ تو گئے وہاں پہ. اپنے لوگ کب آئیں گے؟ آپ لوگوں نے اپنے چینی چور کو, اپنے ATM مشین کو تو بھگا پاکستان سے باہر کیا, اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب نیب کے اندر گئے ادیب, بغیر پروٹوکول کے گئے, بغیر کسی دھمکی, بغیر کسی حملے کے گئے. مجھے تکلیف ہوئی ہے یہاں ATM مشین اس وقت ترین صاحب جب آپ کے لیے جہاز کی اڑان لے کر آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ بنا رہے تھے, MPS لا رہے تھے, اس وقت آپ کو افسوس نہ ہوا. اور اب آپ نے کہا کہ میں نے ان کی شوگر مل دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے. بھائی ہمارے خلاف تو جہاں تک جا سکتے ہیں پیپلز پارٹی جانے کے لیے تیار ہے, پیپلز پارٹی کیسز بھگتنے کے لیے تیار ہے. آپ اپنے کیسز کب دیکھیں گے؟ ہیلی کاپٹر کا کیس آپ کا کب ہوگا؟ آپ کا BRT کا کیس کب کھلے گا؟ کب ساری ATM مشین جو آپ کے دائیں بائیں سے ہے, سارے کرپشن جو پڑے ہیں چور جو آپ کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر کب احتساب ہوگا آپ لوگوں کا؟ چلیں ٹھیک ہے عدی, میں دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا تنزیل بھائی سے کچھ سوالات کر لوں کراچی کے حوالے سے. کانٹینٹ سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہم لوگ ذرا, لیکن تنزیل بھائی میں کراچی میں دوبارہ آؤں گا. سر دیکھیں سر, اس وقت جو معاملات ہیں, آپ لوگ بھی اپنے حلقوں میں جاتے ہوں گے تو سوالات ہوتے ہوں گے کہ یار آپ لوگ وفاق میں کیوں بیٹھے ہوئے, جس گھر کی آلریڈی چھت ٹپک رہی ہے, آپ وہاں پہ کہتے ہیں رہنا بھی مجھے اسی گھر کے اندر ہے, کیوں سر؟ اچھا, اس میں پہلے آپ کے سوال کا جواب کے بعد میں ایک چیز ایڈ آن اور کروں گا. مجھے افسوس ہوا, بہرحال ٹاپک کہیں اور چلا گیا. مجھے خوشی ہو کہ میرا PTI کا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہے. مجھے خوشی ہو کہ PTI کا میرا بھائی مجھے کہا کہ یار 140A کے اوپر جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی, جس پہ آپ نے میئر کو بااختیار بنانا تھا, یعنی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بااختیار بنانا تھا, ہم اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے اس کو پرسیو کریں. جبکہ انہوں نے آج کہا بھی ہے کہ میں جو کل جو ایک بیان دے کہ ہم اس پہ پرسیو کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے اس کیس کے ساتھ آئے, تاکہ اب جا رہے ہیں نا, اگلا بلدیاتی سسٹم بھی تو آنا ہے نا. یہ میک شور کروائیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن ٹائم پہ کروائے. سندھ گورنمنٹ, ابھی میری بہن آن لائن موجود ہے, یہ میک شور کرے کہ 90 دن کے بعد الیکشن کروائیں گے. بات کریں نا اس بات پہ آنے والے, دیکھیں ہو گیا نا, کیسز چل رہے ہیں, یہ تو سب نیب دیکھ رہا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوگی, پارٹی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے کراچی کی جو رودا سنی جائے, کراچی کے جو آنسو پہنچے جائیں, وہ اس طرح بتایا جائے کہ جی حقوق حق جو کام ہونا ہے, جو پاور ڈیولیوشن ہونی ہے, وہ نیچے کی سطح پہ کس طریقے سے ہوگی. پہلی بات. اب آپ نے دوسرا جو آپ نے مجھ سے, جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹاپک جا رہا تھا تاکہ میرا بھائی اس پہ آ رہا ہے, ہم میری بہن اس پر آئے کہ ہاں کراچی اچھا چلے گا تو سندھ ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. اب آ جائیں, آپ نے جو سوال کیا پلیز ایک منٹ ریپیٹ کیجیے گا. میں نے کہا کہ جی اگر صحیح معنوں میں آپ لوگ اپنے حلقوں میں جاتے ہوں گے تو لوگ بولتے ہوں گے سر. جی دیکھیں, ہمیں بالکل بولتا جاتا ہے, حلقوں میں جاتے ہیں, ہم سے عوام بھی پوچھتی ہے, عوام بھی بات کرتی ہے, مگر بات یہ ہے کہ دیکھ PTI کے ساتھ ہم, یہ بھی فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئے, ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو فرسٹ ٹائم نہیں ہے نا سر, مگر ان کے ساتھ تو فرسٹ ٹائم. دیکھیں میری بات سن, جب نہیں تھے, جب جن کے ساتھ تھے تو کام کر کے دکھایا. جو کاف لیگ کی گورنمنٹ بنی تھی, کاف لیگ کی جب گورنمنٹ بنی تھی وہ بھی فرسٹ ٹائم بنی تھی, ہم نے بیٹھے ہوئے تھے نا ساتھ, تو کام کر کے بھی دکھایا. صحیح ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے, کیا کر کے دیا پیپلز پارٹی نے, انفیکٹ کراچی کا نقصان ہی ہوا. نون لیگ کے ساتھ جب بھی گورنمنٹ, نون لیگ کا لاسٹ ٹائم تو ٹینیور میں نہیں تھے مگر 90s میں تھے, ٹھیک ہے, فائدہ ہوا کراچی کے ساتھ کچھ بھی نہیں. لیکن تنزیل بھائی, کل اقبال صاحب میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے. اقبال بھائی نے یہ بات کی کہ آج میں آن ایئر یہ بات بتا دوں کہ جناب والا کراچی کے اندر لاشیں گرائی جا رہی تھی, کراچی کا ہم تباہ آپ لوگ کر رہے تھے. اس کے بعد سراج قاسم تیلی صاحب جو ہے وہ تاجروں کا ایک وفد بنا کے اور وہ زرداری صاحب کے پاس ہاتھ پیر جوڑنے گئے کہ خدا کے واسطے ان کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیں. یہ کل آن ریکارڈ بیان ہے ان کا, آن ریکارڈ بیان ہے, یہ ان کا بیان ہو سکتا ہے. میں آپ کو صداقت نہیں ہے اس میں, نہیں مجھے دیکھیں, مجھے ایک چیز کا غیب کا علم نہیں ہے, مگر بات یہ کہ لاشیں کے ہم گرا رہے تھے, ہمارے تو اپنے خود
یار پھر تو میں وہی شعر پڑھیں گے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ کس کے ہاتھوں پہ لہو تلاش کروں. بات یہ کہ شہید تو ہماری پارٹی میں بھی ہو رہے تھے, تمام کے تمام مرنے والے بھی ہم اور مارنے پہ الزام پہ بھی ہم پہ ڈال دیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا, یہ سب چیزیں تھیں, وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں تھی. اگر آپ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں کراچی میں اکثریت کس چیز کی, اردو اسپیکنگ کی, کراچی آئٹس کی ہے. جب یہ اردو اسپیکنگ کراچی آئٹس کی تو سب سے زیادہ جو مارے جا رہے تھے لوگ, جو شہید کیے جا رہے تھے, وہ اردو اسپیکنگ یا اس کا تعلق MQM پاکستان یا ایک کراچی کا عام شہری تھا. اگر میں کراچی کے عام شہری کی بات کروں تو اس کے اندر ہم پہ الزام لگاؤ, ہمارے ہی لوگ مارے جائیں, ہم ہی ان شہیدوں کی فیملیز کو بھی بہت سارے. بھائی کہاں جائے گی یہ انصاف؟ انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوئے, یقین جانے علی صاحب, یہی اس شہر کراچی میری تنزیل بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے. آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا, آپ آگے دیکھیں. مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ عزیر بلوچ صاحب تھے, جو امن کمیٹی تھی, جو ذوالفقار مرزا ان کا وزیر داخلہ تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے اسلحہ جو ہے وہ شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں دیا. اچھا تو یہ کون تھے؟ یہ آج پیپلز پارٹی سے پوچھے نا, یہی ذوالفقار مرزا جو تھا وہ تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا, اور یہی زرداری صاحب کے بڑے ملون خاص تھے, آج وہ نہیں رہے تو یہ سب برا بھلا بولنے لگ جاتے ہیں ذوالفقار مرزا کو. یہ پورا ایک پری پلان کے سر, جب وہ وزیر موجود تھے کچھ سیاسی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جاتا, وہ مفاہمت کے تھال میں سے نوالے کیوں لوٹ رہے تھے آپ لوگ؟ یہ بھی آپ پہ بھی بات آئی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ بات کہی کہ آپ آئیے, کچھ کوئی بات ہو رہی ہے, ہم کراچی کے لیے پیکیج دیں گے, کیونکہ اس وقت اگر آپ یاد کریں تو اس وقت بلدیاتی نظام نہیں تھا, بلدیاتی نظام ختم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, بلدیاتی نظام ختم ہوا تھا, اور آپ کے پاس ایک دوسرا نظام نہیں آتا جو کمشنری نظام آ کے بیٹھا ہوا تھا. آپ یہ بات پہ بات کہ جی اب یہ کمشنری نظام آئے گا, آپ 18ویں ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں, آپ انہوں نے تو پیٹ پہ چھرا گھونپا ہے اس بات پہ, کیونکہ ان کے جتنے وعدے تلافے تھے 18ویں ترمیم کے بعد کہ جی اب 18ویں ترمیم آ رہی ہے, اس کے بعد ہم یہ کریں گے, پھر کراچی کے ساتھ یہ کریں گے, وہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. بات یہ کہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے دھوکہ کھایا پیپلز پارٹی سے. میں یہ کہوں گا پیپلز پارٹی دھوکہ کھایا. اب میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہ بیٹھوں؟ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مجھے ایک چیز دھوکہ نہیں کھایا آپ لوگوں نے. 162 ارب روپے میری بات پہلے سال میں اعلان ہوا تھا, صحیح نہیں کھایا دھوکہ, بالکل ابھی تک کھا رہے ہیں, مگر آج امید ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم ان سے اچھا. دیکھیں آج مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی, کیا پیپلز پارٹی کے وقت میں کبھی بنی؟ ایٹ لیسٹ سوچا تو نا. میں خان صاحب کی ایک بات کو اچھا کرتا ہوں, میں ان کا ترجمان نہیں ہوں پی ٹی آئی کا, میں کم از کم یہ تو سوچا کہ ہاں جی کراچی کا ایک درد تو سہا کہ یا کرتے ہیں کچھ. چلے یہ کام پیپلز پارٹی نیو لیگ نے کیوں نہیں کیا؟ جی جواد بھائی. سر دیکھیں 162 ارب کی پوری دنیا بات کرتی ہے, تمام کرتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہم کس کو دیتے؟ سندھ حکومت کو. سندھ حکومت پھر اس کو نیچے نہیں کرتے. اعلان کیوں کر دیا؟ اعلان کرنے سے پہلے نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمیں دینا کس کو؟ اعلان کر دیا, بالکل کر دیا. جذباتی بیان تھا؟ نہیں, جذباتی بیان نہیں تھا, نہ سیاسی تھا. کراچی کو بنانا اور کراچی کو ترقی پہ گامزن کرنا, یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے, اور وہ اس پہ ڈٹے میں. لیکن جو 18ویں ترمیم یہ سوال میں ان سے کروں گا, وہ بولیں گے ایک دفعہ پوچھ لیں عمران خان صاحب سے کہ وہ کراچی آتے کتنی دفعہ ہے. جتنا دوسرے شہروں کا وزٹ کرتے ہیں نا, اتنا ہی خان صاحب کراچی کا وزٹ کرتے ہیں. خان صاحب پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, صرف اس شہر کراچی کے وزیر اعظم نہیں ہیں. انہیں پورے پاکستان کی بھاگ دوڑ اور انٹرنیشنل سینیریو کو بھی ساتھ لیتے ہوئے چلنا ہے. خان صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے تو خان صاحب کے یہاں پہ ایم این اے ایم پی ایس گورنر موجود ہے. اچھا, وہ وہاں پہ تمام کام, وہی گورنر وہی ایم این اے ایم پی ایس جو کہتے ہیں کہ میٹنگ میں ہماری سنتے ہی نہیں. نہیں دیکھیں, بہت سارے اختلافات اور چیزیں, یہی جمہوری پارٹی کا حسن ہے. اچھا, کہ اس کے اندر پرنسپل سیکریٹری کو لافہ مار دیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ یہاں پہ ہیومرز بھی بہت ساری پھیلائی جاتی ہیں, چیزیں کی جاتی ہیں, لیکن خان صاحب اس پہ اٹل ہیں کہ کراچی ترقی کرے. مگر میرا اس پہ ایک سوال ہے, میرا پی ٹی آئی کا بڑا معتبر سوال ہے, اور میں ان سے کوئی اختلاف نہیں, بٹ مجھے کراچی کا درد ہے نا, تو میں کراچی کے درد کی بات کروں گا. نہیں مجبوری بھی چلے, مگر کراچی کا درد ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوا, پی ٹی آئی سے جو مجھے افسوس ہے نا, وہ کس بات کا ہوا؟ پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ایم این ایس فنڈ نہیں دوں گا, میں بلدیاتی ادارے کو فنڈ دوں گا. ہم نے کہا جی ویری گڈ, تو انہوں نے ایم این ایس کو فنڈ دیا. ٹھیک ہے, کوئی غلط نہیں, ایم این اے کو فنڈ نہیں دیا, نہیں ملا. ایم این اے کو پہلے تاریخ, سر میں بتا رہا ہوں, پہلے تاریخ کے اندر ایم این ایس کو ڈائریکٹ فنڈ دیا جاتا تھا. پہلی دفعہ ایسا ہوا, پی ڈبلیو ڈی کو اسکیمز دی گئیں, پی ڈبلیو ڈی نے کام کرا اور وہ اسکیمز اپروو ہوئی. پی ڈبلیو ڈی کو جو ہے وہ اسکیمز پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے نہیں دی. کراچی کے پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم کے ایم این ایز نے اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے پی ڈبلیو ڈی کو اپنے تمام پروجیکٹس بنا کے دیے, اسکیمز دی.
پیپلز پارٹی کے MNA تھے, انہوں نے اسکیم ہی بنا کے وہ اس انتظار میں پٹیل صاحب میں اس بات پہ اختلاف کروں, میں اس بات پہ تھوڑا سا میرا اختلاف ہے, سوری ٹو سے میرا پی ڈی سے اختلاف یہ ہے کیونکہ میری ڈسٹرکٹ ایسٹ جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں کے MNA کا فنڈ 30 جون کو ایکسپائر ہوا, 1 روپیہ نہیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ آج میں سوال پوچھتا ہوں پی ڈی سے, یہ میرا افسوس ہے, یہ میرا تو عالمگیر محسوس صاحب ان کے پی ٹی آئی کے جتنے MNAs ہیں میں فیصل لاڈا کی بات نہیں ہوا, فیصل لاڈا کی بات کر لوں, نہیں لگا فنڈ ہوا, میں آپ کو بتاؤں نہیں ہوا. اچھا میں یہاں پہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں, چلے آپ کے شو پہ کل لے کر آ جائیں تو نیکسٹ ٹائم میں پورے اسکیمز لے کر آ جاؤں, چلے کل لیں, یہ نہیں ہوا. اچھا MQM کے MNAs کے فنڈ باقاعدہ طور پہ روڈ پہ لگے, پراپر چیزیں ہوئی, اس سب کے ایویڈنسز موجود ہیں, مگر پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نے دیکھا نہیں لگا. یہ مجھے افسوس ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں گواہ موجود ہے اس کے اندر, روڈ پہ عوام گواہ ہے, نہیں عوامی گواہ میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا عوام گواہ ہے نا, میں ان سے میں اختلاف, مجھے افسوس ہے نا کیونکہ کراچی کا درد رکھتا ہوں. میں ان سے آج یہ کہہ رہا ہوں نا, کل کے پروگرام میں یا پرسوں کے پروگرام میں آپ جو ٹائم دیں گے میں آؤں گا, یہ وہ اسکیمز کے ایویڈنسز, وہ اسکیمز جہاں ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں لے کر کے آ جائیں, میں اپنی چیزیں لے کر کے آ جاؤں. پاکستان پیپلز پارٹی میرے ساتھ موجود ہیں. عطی پہلے تو میں چاہوں گا اس بات پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں, پھر دوسری بات تنزیل بھائی نے کہی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پیٹ میں چھرا گھوپا, کم از کم پی ٹی آئی والے آپ لوگوں سے بہتر ہے. میں بالکل سن رہی تھی, بالکل سن رہی تھی. جی ذرا میں چاہوں گا کامنٹ کرنا. دیکھیں پہلے تو یہ جو پی ٹی آئی, تنزیل بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان لوگوں کو 15 کروڑ روپے کا جو MNA فنڈ ملا تھا وہ بالکل انہوں نے اپنے MNAs کو دیا, لیکن اپنے مطلب پی ایم کی طرح یہ بھی نااہل سلیکٹڈ لوگ تھے جو نا وہ ختم ہو گیا ٹائم پیریڈ, ان لوگوں نے کراچی کے وہ خرچ نہیں کیا. اگر آپ کیلکولیشن کریں کہ PWD علاقہ پورا ادارہ موجود ہے, وہاں سے سارا ریکارڈ مل سکتا ہے. پلیز ایک تو یا تو میری آپ باتوں میں آیا کریں, میں آپ کی بات میں نہیں آتی تو میری بات سنا کریں پلیز. یہ کون سا طریقہ کار ہوا آپ لوگوں کا؟ PWD موجود ہے نا عدی, نہیں تو پھر آپ میری بات تو سنیں نا, میں آپ کو غور سے سن رہی ہوں پلیز میرے بھائی. ٹھیک ہے بولیں کنٹینیو کریں. دیکھیں وہاں پہ ان نااہل لوگوں نے کوئی کراچی میں فنڈ لگایا نہیں, بالکل تنزیل کی میں اس بات سے مطمئن ہوں, ایگریڈ ہوں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ عدیل اپنا تنزیل بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے چھرا گھونپا. میرے پیپلز پارٹی چھرا گھونپنے والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو آپ لوگوں نے کام ہی کبھی نہیں کرنے دیا. آپ لوگ وہ لوگ تھے, پلیز تنزیل بھائی سنیے گا, آپ لوگ وہ لوگ تھے, آپ لوگ کو کیونکہ آشی بہار تھی پرویز مشرف کی, اسی پرویز مشرف کا جب دور تھا اور آپ لوگ ان کے الائی تھے, تو چیف جسٹس آف پاکستان جب مجھے بتائیں کہ ان سے زیادہ پاورفل, ان سے زیادہ معزز کیا ہوگا کہ ان کو آپ نے ایئرپورٹ سے نہیں نکلنے دیا. تو چیف جسٹس نے کہا, چیف جسٹس صاحب دوبارہ واپس چلے گئے اسلام آباد. آپ جس کے ابھی الائن میں ہیں, جس کے ابھی الائے ہیں کہ عمران خان نائل وزیر اعظم ہے, یہ آپ کے دور میں آیا تو اس کو آپ نے ایئرپورٹ سے نہیں اندر باہر آنے دیا. کیا کچھ ان کے لیے نہیں لکھا؟ آپ تو وہ لوگ تھے کہ بوریوں میں بند لاشیں پھینکا کرتے تھے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی بولتا تھا. مجھے بتائیں کہ کون شخص لڑکشائی کرتا تھا, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑا گھوپا. پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے میرے بھائی تنزیل. ہم لوگوں کو اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 5 سال آپ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہے جب آپ کے مطالبات نہیں پورے ہوتے رہے. ابھی ہم الگ صبح الگ شام کو ساتھ, صبح الگ شام کو ساتھ. آپ لوگوں کو تو کام ہی یہی تھا, آپ کو تو جہاں کچھ نظر آتا تھا ساتھ ہو جاتے تھے. ابھی یہاں کو 162 ارب کا لارا ملا, وہاں 162 ارب آپ کو ملے کہ ان سے یہ ایک ٹکا نہیں دینے والے, یہ الجھانے والے لوگ ہیں پی ٹی آئی والے. پی ٹی آئی والوں نے عوام کو رلانا ہے, اور یہ آئی عوام کو رلانے کے لیے. میں چاہتی ہوں میری ایک وشت پاکستانی ہونے کے ناطے تمام جتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام مل کر بیٹھے, کراچی کیا پورے سندھ پورے پاکستان کا سوچے. میرے تو چیئرمین نے کہا تھا آپ وزیر اعظم بنے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن بہتر کام کریں, لیکن ان کا موڈ ہی نہیں ہے بہتر کام کرنے کا. وہ صبح کچھ ہوتے ہیں, شام کو کچھ ہوتے ہیں, وہ یو ٹرن. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسرت نیازی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. جی تنزیل دیکھیں بڑی بات ہے کہ جی ہم نے یہ کیا
सिर्फ इतनी सी बात बता दूं, पूरे पाकिस्तान के पीठ पे छुरा 1971 में किसने घोपा था, किसने ये कहा था? नहीं ये भी लेगा ना, अपने से एक बात बता, सुन उधर तुम इधर हम, ये किसने नारा था? अब छोड़, अब आगे आ जाए दूसरी बात पे। ये इन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी? इन्हें प्रॉब्लम ये थी कि मुशर्रफ के दौर में एमक्यूएम ने जो तरक्याती काम कराया, जो मुल्क, जो कराची का शहर डेवलप किया, आज पीटीआई के जो सिटिंग एमपीज एमएनएस है वो भी इस बात को कहते हैं, हाँ उस दौर में एमक्यूएम ने काम किया, एमक्यूएम ने करके दिखाया। जब एमक्यूएम को मौका मिला, एमक्यूएम ने अपना काम डिलीवर किया। चले अब आज छोटा सा आमिर लियाकत साहब उन दिनों आप ही की जमात के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे मौजूद थे, ठीक है ना? उन्होंने ये बात की थी कि जी नेमतुल्लाह खान साहब के जो है वो छोड़े हुए मंसूबे थे जिस पे तख्ती लगा के उनको मुकम्मल किया गया और बाद में उसके ऊपर सारा इनिशिएटिव ले लिया गया। अब चले ये बताए, आपने तख्ती लगा के काम किया गया, इनिशिएटिव उनका था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे मेयर के इख्तियारात से बढ़कर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम आता है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या मास ट्रांजिट की बात आती है, वो किसका काम था? ग्रीन बसेस, हाँ नेमतुल्लाह खान साहब ने स्टार्ट की। पार्क्स नेमतुल्लाह खान साहब ने बनाए थे उस जमाने में, मगर अंडर पासेस, जो फ्लाईओवर्स थे या जो रोड्स थे, जो आपका स्ट्रक्चर दिया गया था कि आपने हाईवेज बनाने, एक्सप्रेसवेज बनाने, मेन रोड्स बनाने, लिंक रोड्स बनाने, कम्युनिटी पुलिस का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें तो आपके दौर में आई ना, ये नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में नहीं। अब मैं इस तरह मुतवातिर बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूं। तो अगर मैं आज ये भी बात कहूं तो पूरा कराची आइट इस बात को मानता होगा कि उस टाइम पर जब एमक्यूएम को मौका मिला, हाँ किया, कहीं एमक्यूएम से कुताही हुई। मैं ये भी ऑन एयर कह रहा हूं एमक्यूएम से कुताही हुई, ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, हमसे भी हुई, गलतियां हुई हैं, बिल्कुल गलती हर कोई, मगर सही कौन कर रहा है? सही कौन कर रहा है? आप ये सही कौन कर रहा है? इस्लामी तो हम कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी ने पूरी सजा भुगत ली आपके ने। नहीं देखिए, अगर गलती आपसे हुई है, अगर मुझसे कोई गलती होगी ना तो सजा का हकदार मैं। तो सजा का हकदार, बात सुने, देखिए सजा का हकदार, सजा हुई ना, हमें क्या हुई? क्या सजा हुई? अगर आप लोगों से जो गलतियां हुई, कोताहियां हुई, उसकी सजा क्या मिली आपको? तो भाई सजा उसकी सजा तो आवाम ने भुगती है सर। नहीं देखिए, आवाम इस बारिश के अंदर डूबी है, आवाम टूटी हुई सड़कों पे घूम रही है इस शहर में। देखिए शहर की सड़कें भी सही थी, सीवरेज का निजाम भी सही था। ये सारे सीवरेज का निजाम, सड़कें तब खराब हुई जब कमिश्नरी निजाम आया, मुस्तफा कमाल वाला जो यानी कि टेन्योर था बल्दियात खत्म होने के बाद, उसके बाद 1 रुपए का काम कराची की सड़क पे नहीं हुआ, कराची की सड़क के नीचे नहीं हुआ। चले ये सारा का सारा 4 साल में क्या हुआ? 4 साल में आपको एक मिनट 2013 के एसएलयूजी आप पढ़िएगा मेरे भाई, 4 साल में क्या इख्तियार मिला? मैं नाला नहीं साफ करवा सकता, मैं गटर नहीं साफ करवा सकता, आप मुझसे मैं पानी नहीं ला सकता, मैं भाई इदारा हमारे मातहत नहीं है। मेरी बात सुने, एक इदारा मातहत आप मुझे ये बताएं कि आपकी सिटी गवर्नमेंट को फंड नहीं मिले, नहीं मिले, कहां मिले? ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में मैंने अभी बता चुका हूं, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल चार्ट होता है मेरे अंडर। अगर यूसी के हवाले से भी बात करूं तो मुझे उसका नहीं आता, 5 लाख रुपए महीने के आते हैं, 5 लाख रुपए 3.25 लाख रुपए की तनख्वाहें आए, मैं आपको पूरा ऑडिट करवाता हूं। बाकी बचे अगर 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए, तो उसका भी हिसाब होता है। एडीएलएफ एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो ऑडिट करता है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, उसके बाकायदा तौर पे हर साल के हर यूसी, चाहे मेरी यूसी हो, चाहे कराची की हो, चाहे हैदराबाद की हो, कहीं की भी हो, वो यूसी उसका ऑडिट करवा के जमा करवाती है। वो एएलडीएफ फंड, उसके अंदर होता है क्या वो भी आपको बताता हूं। आपके सैनिटरी वर्कर्स से लेकर तमाम लोग इस तनख्वाहें जाती हैं। आप क्या बात करें? आप लोगों ने देखिए पीटीआई का तंख्वाह कितनी जगह जाती है? मेयर कराची कहता है मेरा फंड सारी तंख्वाह में चला जाता है। की बिल्डिंग है ना मेरे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बंद कैसे हुई? बिल्डिंग की फिर अगर पैसे नहीं आपके तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कहते हैं हमारी सारी तंख्वाह उसमें चली गई, यूसी की भी चली गई। यार यहाँ पर आके यहाँ पर आके आपने जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज भर्ती किए हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ, पीटीआई को इस मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा। इस शहर कराची को बनाने के लिए जहां कोताहियां हुई हैं, जहां इस शहर कराची को तबाह करने के लिए सियासी भर्तियां हुई हैं, जहां इस शहर कराची के अंदर तंजीम के नाम पे लोगों को इंडक्ट किया गया है, समझना पड़ेगा। और इस शहर कराची को फिरदौस शमीम नकवी साहब का स्टेटमेंट मेरे पास पड़ा है। उन्होंने कहा कि बानी मुत्तहिदा ने मुस्तफा कमाल को करप्शन की सजा दी। बानी मुत्तहिदा इतने अच्छे हो गए उनकी नजर में कि वो करप्शन पे सजाएं बांट रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बानी मुत्तहिदा जब इस एलिमेंट से आउट हुए और इन्होंने दहशतगर्द एलिमेंट अपने साथ निकालकर पाकिस्तान का नाम साथ जोड़ा, जब ही ये काबिल कबूल हुए। अच्छा,
MQM. چلے ٹھیک ہے، بہت میں شکریہ صرف ایک جواد بات شیرازی کہوں گا صاحب کہ جی۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں پلیز اگر آپ یہ کہتے ہیں پوری کراچی سے کہتا ہوں جسٹ گوگل کریں 2013 کا SLUG ایکٹ آپ کے سامنے آئے گا، انگلش میں بھی اردو میں بھی، اس کو پڑھیں اور پھر پڑھ کے سوال چلیں کریں ٹھیک ہے، کہ بہت میرے شکریہ پاس کیا تنزیل تھا، بن عبد الرؤف صاحب MQM پاکستان سے میرے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف سے جواد شیرازی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مسرت نیازی صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ کوارڈینیشن کمیٹی بن گئی ہے، کوارڈینیشن سے کام بھی ہو جائے تو شاید کراچی والے جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے جو کمیٹی بنی تھی اس میں میں نے نوافل ادا کی تھی، لیکن میں نے اس کوارڈینیشن کمیٹی پہ ایک رکعت بھی نوافل ادا نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔